अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है हम सफ़र की अगली किस्त। हवा के साथ थपेड़े उसके जिस्म से आकर टकरा रहे थे। खाली हाथ, खाली दामन, वो खुले आसमान के नीचे उस गेट के बाहर ज़मीन पर बैठी थी। सड़क पर आने वाली एक गाड़ी का इंतज़ार करती वो गेट के बाहर बैठी रही, वो ज़मीन पर बैठी रही। इस घर से खुद को करीब से करीब तर रखने के लिए वो इस बुलंद आहनी गेट से टेक लगाकर बैठी थी जो उस पर बंद था, जिसमें उसका दाखिला ख़त्म कर दिया गया था। शायद इस ज़ालिम औरत को इस तरह जवान लड़की पर तरस आ जाए। शायद बहुत गैरतमंद इसके शौहर तक उसकी फ़रियाद पहुँच जाए। वो बहुत गैरतमंद था उसका शौहर। वो बीवी को किसी गैरमर्द के साथ तन्हा उसके घर पर देखकर गुस्से से पागल हो गया था। उसकी गैरत और इज़्ज़त पर सख्त चोट लगी थी। उसकी नौजवान और खूबसूरत बीवी आधी रात के वक्त सड़क पर बेयारो मददगार बिल्कुल तन्हा बैठी थी, अपने घर से निकाल दी गई थी। जिसका दिल चाहे उस तन्हा लड़की के साथ आकर जो मर्जी कर ले। घड़ी 12 से ऊपर बढ़ चुकी थी। घड़ी में आगे बढ़ता हर अगला सेकंड उसे ये बता रहा था कि यहाँ बैठे रहना बेसूद है। उसका गैरतमंद शौहर इस मुसीबत की घड़ी में उसकी इज़्ज़त बचाने से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आने वाला नहीं। अपनी इज़्ज़त को बचाकर किसी महफूज छत तक उसे खुद पहुंचना होगा। जो छींटे उसके दामन पर उड़ाई गई हैं, जो दाग उसके किरदार पर लगाए गए हैं, अभी तक उसकी इज़्ज़त तो सलामत है, मगर यहाँ आधी रात के वक्त सड़क पर तन्हा बैठी यह इज़्ज़त कितनी देर मज़ीद सलामत रह पाएगी। जब इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ तहफ़्फ़ुज़ देना छोड़ जाते हैं तो फिर कमज़ोर औरतों का कोई हाल नहीं होता। इस सर्द तरीन रात में शायद सर्दी के सबब उसके आंसू जम चुके थे। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो, कितनी अहम हो। कभी खुद को किसी से कमतर ना समझना। अगर तुमने कभी खुद को किसी के मुकाबले में कम समझा तो मुझे लगेगा शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है। कमी तो रह गई थी, मोहब्बत में नहीं, उसे इस हकीकत, इसकी हैसियत समझाने में। ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की कितनी मुश्किलों से जाकर कहीं आज ये बात समझी थी, अपनी हकीकत, अपनी असलियत और अपनी हैसियत। खैरत एहसान इस ऊंचे महल में रहने वाले बहुत ऊंचे लोगों से बहुत कमतर, बहुत मामूली। अशर हुसैन की पैरों की खाक, 2 कमरों के क्वार्टर से उठकर आई कम हैसियत लड़की अपनी हैसियत समझाए जाने के बाद इस बहुत बड़े इंसान के घर से ज़िल्लतें और रुसवाइयाँ हमरा लिए रुखसत हो रही थी। इस ऊंचे महल के सामने उसने अपने कदम उठाए थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ खैरत, तुमसे अच्छी लड़की मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखी। इसके कदम उठते उठते एक पल के लिए रुक गए। अगर दुनिया की तमाम लड़कियों में से अपने लिए किसी एक लड़की का इंतखाब का हक मिले तो मेरा इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम होती, सिर्फ़ तुम। इस महल पर नज़रें जमाए उसने फिर कदम उठाए। तुम्हें अल्लाह ने ख़ास मेरे लिए तख्लीक किया है। ये इतनी खालिस, इतनी सच्ची और इतनी सादा और नायाब लड़की सिर्फ़ मेरे लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी। मुझे फ़ख्र होता है तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारे साथ पर, तुम्हारी हमराही पर, तुम्हारे हमसफ़र होने पर। हमसफ़र इस महल पर नज़रें से हटाकर उसने आहिस्ता-आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। वो इस सड़क पर तन्हा चल रही थी। उसका दिल रो रहा था, खून के आंसू अपने किरदार पर इतने शर्मनाक दाग लिए अब दुनिया के किस कोने में जाकर जाए पनाह ढूंढेगी। ज़िल्लत की ज़िंदगी, ये इज़्ज़त की मौत, पाक दामन और इज़्ज़तदार औरतें किस चीज़ का इंतखाब करती हैं। सामने से बड़ी तेज़ी से एक गाड़ी सड़क पर इस तरफ आ रही थी। ज़िल्लत और रुसवाई, तोहमतें, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ पाने के बाद अब मज़ीद इस ज़िंदगी का क्या करना। ये ज़िल्लतें, ये रुसवाइयाँ लेकर उसे ज़िंदा नहीं रहना। उसे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मौत चाहिए। उसके और गाड़ी के बीच में फ़ासला लम्हा-लम्हा कम होता जा रहा था और मौत और उसके दरमियान फ़ासला मज़ीद कम रह गया जब उसके करीब बिल्कुल किसी ने आवाज़ दी, मामा। कोई इसके अंदर से पुकारा। उसके अपने वजूद में से आवाज़ आई, मेरा क्या कसूर है मामा? आप मुझे भी मार देंगी? मुझे ज़िंदा रहना है मामा। मुझे आपकी गोद में आना है। मुझे आपको देखना है। मुझे आपसे प्यार करवाना है। मुझे आपको देखना है मामा। मुझे आपके पास आना है मामा। मुझे मत मारे मामा। वो एक झटके से सामने से हटने की कोशिश में सड़क पर जा गिरी। एक सेकंड भी देर होती तो गाड़ी से कुचलती हुई गुजर जाती। लम्हा भर में हटने की कोशिश करते हुए सड़क के किनारे पर जा खड़ी थी। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं मरने दूंगी। मेरा भी दिल चाहता है तुम मेरी गोद में आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लिटाकर खूब सारा प्यार करूं। मेरा भी दिल चाहता है मैं तुम्हें देखूं, तुम्हें अपनी गोद में लिटाऊं, तुम पर अपनी सारी चाहतें वार दूं। मगर मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात बिल्कुल सच सच बताऊं, ये दुनिया जिसमें तुम अभी आए नहीं हो, ये बहुत बुरी जगह है। ये दुनिया अच्छी जगह नहीं है। मेरे बच्चे ये दुनिया रहने के काबिल नहीं हैं।
لیکن میں تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گی۔ وہ سڑک پر کھڑی ہو گئی تھی، اس بار لڑکھڑاتے قدموں سے نہیں، وہ مضبوط قدموں سے زمین پر چل رہی تھی۔ عورت کمزور ہو سکتی ہے، بیوی کمزور ہو سکتی ہے، بہن کمزور ہو سکتی ہے، بیٹی کمزور ہو سکتی ہے، پر ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جب بات اس کے بچے کی زندگی اور سلامتی پر آئی تو پھر اس وقت کبھی بھی ماں کمزور نہیں ہو سکتی۔ 1 گھنٹے سڑکوں پہ بے سمت چلتی اس لڑکی کو اچانک کسی نے بیدار کر دیا تھا۔ اس کے مردہ وجود میں جیسے کسی نے جان ڈال دی تھی۔ وہ اب مین روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ مین روڈ پر ان رہائشی گھروں کے آگے سے سڑک جیسے ویران نہیں تھی۔ وہاں سخت ترین ٹھنڈ اور رات کے 1 بجنے کے باوجود ٹریفک رواں دواں تھی۔ دن کے وقتوں جیسے اگرچہ گہما گہمائی نہیں تھی مگر ٹریفک تھا۔ اسے یہاں سے کہاں جانا ہے؟ وہ رکشہ روکے، ٹیکسی روکے یا کسی بس میں بیٹھے، اسے اس شہر کے اندر کسی جگہ پر یا کسی دوسرے شہر جانا ہے، یا اس شہر جہاں سے 1 سال پہلے وہ اپنی مرتی ہوئی ماں کے ساتھ اس بڑے شہر میں آئی تھی۔ 1 سال پہلے جب وہ اس شہر میں آئی تھی تو دن کا وقت تھا۔ ایک عالیشان گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس گاڑی کو ماموں کے ہینڈسم سے ڈرائیور سا بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا۔ برابر والی سیٹ پر ماموں بیٹھے تھے، پیچھے وہ اپنی ماں کے ساتھ خوف سہمی سہمی بیٹھی تھی۔ لیکن نہ اب دن کا وقت تھا، نہ کوئی قیمتی گاڑی تھی، نہ کوئی ساتھ کھڑا تھا۔ فقط وہ تھی اور اس کی رسوائیاں تھیں۔ وہ لڑکی زندگی بھر کبھی تنہا گھر سے نہیں نکلی تھی۔ رات کے 1 بجے بالکل تنہا سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ انجان اور معصوم لڑکی 1 سال بعد آج زندگی کے نہ جانے کتنے بہت سارے رنگ دیکھ چکی تھی۔ یہاں آتے وقت کی بھولی بھالی لڑکی 1 سال میں زندگی کے ان تمام تجربات سے گزر گئی تھی جن سے لوگوں کو ایک عمر تک بھی نہیں گزر پاتے۔ بطول بانو کا گھر وہ گھر اس کا نہیں تھا۔ بطول بانو اس کی رشتہ دار نہیں تھی، پر وہ انہیں بچپن سے جانتی تھی۔ وہ لوگ بھی اسے بچپن سے جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے گھٹنوں گھٹنوں چلنے سے لے کر بڑے ہوتا تک دیکھا تھا۔ ہر مکین اس گھر کا، اس کے ہر پل کا گواہ تھا۔ وہاں اگر وہ اپنی رسوائیوں کی داستان لے کر، اپنے کردار پر لگی تہمتیں لے کر پہنچ سکتی، مگر اس کے پاس تو وہاں تک پہنچنے کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ ذہن کو حاضر کر کے سوچنا شروع کر دیا تو یاد آیا کہ وہ خالی ہاتھ کھڑی ہے۔ اس کے پاس اپنی منزل تک پہنچنے کے پیسے بھی نہیں۔ اس عورت نے اس کی طرف ہزار ہزار کے کئی نوٹ کرائے کے لیے اچھال تو دیے تھے۔ اس کی اوقات اسے یاد دلانے کے لیے وہ چند نوٹ اور ایک چاقو اس کے منہ میں دے مارا تھا۔ اس کی اوقات اور حقیقت سے بہت بڑی رقم جو اس نے اس شہر میں آنے سے پہلے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی خدمت کے عوض اسے دے تو دی تھی۔ ہاں، بہت خدمت کی تھی اس نے اشر حسین کی۔ 1 سال تک اس کی بیوی کا رول نبھاتی رہی تھی، اس کے ساتھ سوتی جاگتی رہی تھی۔ اس خدمت کا معاوضہ دے کر اسے رخصت کر دیا گیا تھا۔ کل کو یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میری خدمت مفت حاصل کی گئی تھی۔ ذلت کا پھر وہ شدید احساس رگوں کو کاٹنے لگا کہ زندہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے باوجود خود کو مرا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی روح مر چکی تھی، وہ اندر سے ختم ہو رہی تھی۔ اپنی ذات کا سارا مان، سارا فخر سب مٹ گیا تھا۔ وہ کسی کی عزت تھی، وہ کسی کی بیوی تھی، اور ایک پل میں نہ وہ کسی کی عزت رہی تھی نہ بیوی۔ وہ سڑک پر کھڑی عورت بن گئی تھی۔ باجی، آپ یہاں کھڑی ہیں؟ میں بہت دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کوئی اس کے بالکل قریب آ کر بولا تھا۔ اس نے بری طرح چونک کر اپنے برابر میں کھڑے دیکھا۔ وہ جمال تھا، نور افزا کا 15 سالہ نواسا جمال۔ اس کی سانسیں پوری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اس کا انداز یہ بتا رہا تھا جیسے وہ بہت دیر سے اسے تلاش کر رہا ہے۔ میں بہت دیر سے آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے لگا تھا آپ مین روڈ پر ہی آئیں گی، روڈ پر اتنا رش بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ مجھے مل نہیں رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اگر آپ مجھے نہیں ملی تو مجھے اماں سے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ وہ گھر کے اندر جس طرح ڈرا سہما تھا، اس وقت اس کے برعکس بات کر رہا تھا جیسے آج سے پہلے ہمیشہ کرتا تھا۔ تمہیں نور افزا نے بھیجا ہے؟ ہاں، اماں کو آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو جہاں بھی جانا ہو آپ کو پہنچا کر آؤں۔ بہت ڈرتے ڈرتے گھر کی پچھلی دیوار کو پھلانگ کر باہر نکلا ہوں۔ گیٹ کھول کر باہر نکلتا تو نور خان دیکھ لیتا۔ اس 15 سال کے بچے کے لیے دیوار پھلانگ کر آنا، گھر سے چپکے سے نکلنا، سب کچھ ایک ایڈونچر تھا۔ وہ اپنی کارگزاری یوں سنا رہا تھا جیسے وہ اس کے بہادرانہ اور فلمی انداز کو سراہے گی، مگر وہ سنجیدگی اور لٹا پٹا انداز دیکھ کر جسے اسے خود ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آج جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کا وہ بھی گواہ تھا۔ وہ کھلنڈرا نوعمر لڑکا تو کیا ہوا، سمجھ تو ساری رکھتا تھا۔ آپ کہاں جائیں گی؟ اماں نے مجھے کرائے کے پیسے دے کر بھیجا ہے، آپ کو جہاں بھی جانا میں آپ کو وہاں پہنچا کر۔ نور افزا، اس کے دل نے شکر گزاری کے احساس تلے دب کر اپنی ملازمہ کا نام لیا۔ اس کے کسی اپنے کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ اس بوڑھی بے بس نوکرانی کو ترس آیا تھا۔ رات کی اس
بہر وہ تنہا کہاں جائے گی، کیسے جائے گی؟ اس بوڑھی نوکرانی نے اس پر رحم کھا لیا، اپنے نواسے کو پیسے دے کر بھیجا۔ اس غریب عورت نے اپنی مالکن کے خوف کے باوجود کتنی جرت، کتنی ہمت اور کتنی خدا ترسی کا کام کیا۔ نور افزا، آج جو دیکھی تم نے میرے ساتھ کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، جو تم چاہو تمہیں بن مانگے ملے۔ اپنے نواسی کو پیسے دے کر بھیجنے والی وہ غریب اور جاہل عورت، اس نے ہارورڈ اور آکسفورڈ، مائلٹ اور ییل کے نام بھی نہیں سن رکھے تھے، مگر ان جگہوں کے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ قابلیت، انسانوں کو پہچان لینے کی صلاحیت اس کے اندر تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا مالک اور اس کی ماں نے اس لڑکی کو بری طرح دھتکار دیا ہے، تو شاید لڑکی سے اس کی کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، شاید یہ لڑکی کردار کی صحیح نہیں ہوگی، شاید اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، بلکہ اس نے یہ سوچا کہ حالات نے آخر ایسا کون سا رخ اختیار کر لیا ہے۔ جو لڑکی پر اتنے گھناؤنے الزام لگ رہے ہیں وہ بری لڑکی نہیں تھی، یہ اس ملازمہ کو یقین تھا۔ خاندانی عزت اور وقار نے غیرت مندی خوب سکھا دی، لیکن بہت قابل بندے کو یہ سمجھنے میں کتنی ناکامی ہوئی کہ میری بیوی کتنی حیادار ہے، آنکھوں میں مجھ تک سے حیا لے کر بات کرتی ہے، کوئی بے حیائی اور بے غیرتی کے متعلق کیسے سوچ سکتی ہے؟ کہاں جائیں گی باجی؟ نواب شاہ، اس کے جواب نے اسے حیران پریشان کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شہر کے اندر کسی علاقے کا نام لے گی۔ وہ اپنی نانی کے کہنے پر اپنی مالکان اور چوکیدار سے چھپا کر گھر کی دیوار پھلانگ کر اسے اس کی منزل تک پہنچانے آیا تھا، مگر اب اس بات پر پریشان ہو رہا تھا کہ کراچی سے نواب شاہ تک چھوڑنے کے لیے کس طرح جائے، کس ذریعے جائے۔ اسے اتنی دور چھوڑنے جانے اور پھر وہاں سے واپسی پر اسے کتنے گھنٹے لگ جائیں گے۔ اگر اس دوران گھر میں اس کی غیر موجودگی کی خبر نور خان کو یا کسی کو ہو گئی تو؟ رات کے 2 بج رہے تھے، قسمت پرسی، لاچاری اور بے بسی کا عالم۔ اس کے ساتھ موجود 15 سال کا لڑکا جو اس کا کوئی بھی نہیں لگتا تھا، اس کو بحفاظت دوسرے شہر تک روانگی کا انتظام کر رہا تھا۔ اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے رشتے کے ماموں غلام قادر کے گھر لے آیا تھا۔ اس بچے کے لیے اتنی رات گیر، وہ بھی بالکل تنہا، اپنے اور اس کے لیے کسی دوسرے شہر میں جانے کا انتظام کرنا مشکل کام تھا۔ سو مرد کے لیے اپنے ماموں کے پاس چلا آیا۔ اس غریب بستی میں اس چھوٹے سے گھر میں سوتے اپنے ماموں کو اٹھانے اور ساری بات سمجھانے میں جمال کو 8 منٹ لگے۔ بات سنو جمال، غلام قادر اس کے دوست حیات سے بات کر کے جمال اس کی طرف آیا تو اس نے فوراً اس کے مخاطب کیا۔ غلام قادر کچھ دیر قبل ان دونوں کو لے کر قریب ہی رہائش پذیر اپنے دوست حیات کے گھر آیا تھا، اور اب حیات سے بات کر چکنے کے بعد یہ طے پا چکا تھا کہ حیات اپنی پک اپ میں اسے اور جمال کو لے کر نواب شاہ جائے گا۔ ان تینوں نے الگ کھڑے ہونے کے باوجود اسے دور سے بھی یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اسے چھوڑنے کے لیے جانے کی آمادگی ظاہر کرتے حیات نے اس کام کے کتنے پیسے طلب کیے ہیں۔ اتنے شاید جمال کے پاس نہیں تھے، دوستی اور تعلقات تو تھے، مگر بہرحال حیات کو آدھی رات دوسرے شہر جانے اور پھر واپس آنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق پیسے چاہیے تھے۔ فی الحال یہ پیسے غلام قادر نے اسے دے دیے تھے، مگر ظاہر ہے اپنے رشتے کے اس ماموں سے ادھار لیے پیسے جمال کو لازمی لوٹانے تھے۔ جمال نے شاید غلام قادر سے وہ پیسے اسے کل ہی لا کر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ان دونوں کی بات چیت کرنے کے بعد جمال اس کے پاس آیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر مخاطب کیا۔ جمال اس کی بات سننے کے لیے اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ یہ رکھ لو جمال۔ اس نے اپنے جسم پر سجا واحد زیور اپنا نیکلس اتار کر اس کی مٹھی میں دبا کر جمال کو دینا چاہا۔ اس کے پاس ایسا کوئی پیسے نہیں تھے، وہ اس کم سن لڑکے اور اس بوڑھی نانی پر کیے جانے والے کرائے کے مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جمال بدک کر ایک دم یوں ہٹا جیسے اسے کرنٹ لگاؤ۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ یہ مت کریں، اسے پہن لیں۔ وہ نوعمر لڑکا ایک دم ایک باوقار سنجیدہ مرد بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زیور دیکھ کر وہ یوں شرمندہ ہو رہا تھا جیسے زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے رکھ لو جمال، منع مت کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ میری بڑی بہن کی طرح ہیں تو کیا میں آپ کا زیور لوں گا؟ کیا بھائی بہنوں کا زیور لیتے ہیں؟ الگ الگ لوگوں کے لیے غیرت کے الگ الگ معنی اور مفہوم تھے۔ پتہ نہیں 15 سال کے لڑکے کا وہ اس وقت کس کے ساتھ موازنہ کر رہی تھی۔ آئیے گاڑی میں بیٹھیں، حیات قادر ماموں کا بہت اچھا دوست ہے، وہ ہمیں پوری طرح سے حفاظت سے پہنچا دے گا۔ اسے مزید اصرار کا موقع دیے بغیر وہ پک اپ کے قریب لے آیا۔ چند ہی سیکنڈ میں حیات نے آ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی، گاڑی چلنا شروع ہوئی۔ یہ زندگی میں آگے کی طرف سفر نہیں تھا، یہ خیرت احسان کی واپسی کا سفر تھا۔ 1 سال پہلے اس شہر میں وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، اپنا شہر اور اپنا گھر چھوڑ کر آج واپس جا رہی تھی اپنے اسی شہر میں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب ماں اس کے ساتھ نہیں تھی، اب وہاں اس کی ماں نہیں تھی۔ یہ نیا سفر اور نیا شہر اسے راس نہیں آیا تھا۔ وہ واپسی کا سفر اسی شہر کی طرف طے کر رہی تھی جہاں سے آئی تھی۔ اس کے برابر بیٹھا جمال بہت سنجیدہ اور متفکر سا نظر آ رہا تھا۔ وہ سارے راستے جمال کا ہاتھ پکڑے رہی،
وہ اس وقت بھی گاڑی سے باہر اترنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ نور افزا سے میرا بہت شکریہ کہنا جمال، اور تمہارا بھی بہت بہت شکریہ۔ شاید شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے، مگر میں اور کیا کہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں زندگی میں بہت سی کامیابی، بہت عروج دے۔ رات کے 12 بجے اپنے شوہر کے گھر کے گیٹ سے مایوس و نامراد چل پڑنے والی وہ لڑکی، شاید اس کے ماں باپ کے لیے کوئی دعائیں تھیں، یہ دعائیں تھیں ان کی کوئی نیکیاں تھیں، یا کسی پرائے کی سچے دل سے کی گئی کوئی دعا تھی جو اپنے شوہر کے گھر سے رات کے وقت دھکے مار کر نکالی گئی وہ تنہا بے آسرا لڑکی اپنی عزت و آبرو کی سلامتی کے ساتھ بحفاظت اس کے گھر آ گئی تھی، جہاں غربت تھی، پیسے کی تنگی تھی، مگر دلوں میں وسعتیں تھیں۔ وہ اس گھر کے رہنے والے لوگوں کو اپنے بچپن سے جانتی تھی، اسے یقین تھا کہ آگے مزید جو کچھ بھی ہو، کم از کم یہ لوگ اسے دھکے مار کر گھر سے نہیں نکالیں گے، اسے ذلیل اور بے عزت کر کے سڑک پر لے جا کر نہیں کھڑا کریں گے۔ کھلے آسمان تلے بالکل بے سائباں کتنے گھنٹے تنہا اپنی عزت اور آبرو کی سلامتی کی دعائیں مانگتے، خوفزدہ و ہراساں ہوتے، آخر کار وہ باحفاظت اس محفوظ پناہ گاہ پہنچ گئی تھی، جہاں کچھ ہو نہ ہو اس کی عزت محفوظ تھی۔ اپنے کردار پر، اپنی پارسائی پر بہت ساری بدنما تہمتیں لے کر وہ یہاں آئی تھی، مگر اس پل عزت بچا کر یہاں تک پہنچ جانے نے اسے بطول خالہ کے گلے لگ کر رلایا تھا۔ ہر تہمت کے باوجود بھی ایک چیز بچی تھی کہ اپنی ذات پر فخر ہے۔ آج اگر یہ بھی گنوا بیٹھتی تو پھر کس طرح زندہ رہتی؟ بطول بانو کے تینوں بیٹے، دونوں بہویں، سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بتانے کی کوشش کرتے کرتے وہ بطول بانو کی گود میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ وہ اشر کا انتظار کر رہی تھی، اس سے گلے شکوے ناراضگیاں سب کچھ تھیں، مگر اس کا انتظار سب سے بڑھ کر تھا۔ وہ آئے گا، وہ اس کے پاس آئے گا، اس کے ہاں آنا تو آنا ہے، اس بات کا واضح اظہار ہوگا کہ وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا یقین کرتا ہے۔ اب کی بار وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ آئے گا تو میں گلے شکوے کروں گی۔ اب بہت سارے گلے شکوے تھے جو اسے کرنے تھے، اسے بہت ساری ناراضیاں تھیں۔ وہ اس سے لڑی نہیں، تب بھی اتنا تو ضرور پوچھے گی کہ سنو، محبت کرنے والے کیا محبت کی آزمائش کے لمحوں میں یوں منہ موڑ جاتے ہیں؟ حالانکہ اب دل میں اس کے حق میں پھر بھی بہت گواہیاں تھیں، بہت صفائیاں، بہت وضاحتیں تھیں۔ ان کا دل اسے مسلسل بدگمان ہونے سے روک رہا تھا، اس کے خلاف سوچنے سے روک رہا تھا۔ عاشر نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا، وہ صرف اپنی ماں کی گندی سوچ اور چالوں کا شکار ہوا ہے۔ وہ عورت اتنی چالاک، مکار اور شاطر تھی کہ اس کی شیطانی ذہن کی شاطر چالوں کو سمجھ لینا کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس نے عاشر اور ان دونوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کے بڑی چالاکی سے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا، اور وہ دونوں وہی کچھ کرتے رہے جو وہ عورت کروانا چاہتی تھی۔ اس میں ان دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا، اس عورت کی چالیں اتنی خطرناک تھیں۔ بطول بانو کے گھر آ کے 13-14 دن تو اس پلنگ سے کھڑی ہی نہیں ہو سکی۔ وہاں آتے ہی پناہ کا احساس ملتے ہی وہ جو گری تو اگلے کئی دن اس کی حالت سنبھل نہیں سکی تھی۔ بطول بانو اپنی بہو بیٹے کے ساتھ اسے بمشکل ڈاکٹر کے پاس لے جا سکی تھی۔ ان کے بڑے 2 بیٹے تو شادی شدہ، بیوی بچوں والے اور معمولی نوکری پیشہ لوگ تھے، جن کی آمدنی سے ان کے بیوی بچوں کے اخراجات بمشکل پورے ہوا کرتے تھے۔ تیسرا بیٹا پڑھ رہا تھا اور اپنی پڑھائی کا خرچہ نکالنے کے لیے اسے 2 جگہ پہ پرائیویٹ نوکریاں کرنی پڑتی تھیں۔ ایک لوئر مڈل کلاس گھرانے کے حالات جیسے ہو سکتے تھے، ویسے ہی ان کے گھر کے حالات تھے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کی پریگننسی میں پیچیدگیوں کے خطرات بہت بڑھ گئے تھے، ڈیلیوری کے وقت پیچیدگیوں کے خطرات پیدا ہو سکتے تھے، مگر اتنا تو تھا کہ اس کا بچہ صحیح سلامت تھا۔ وہ بستر سے بغیر سہارے کے سیدھی کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ لیٹے لیٹے کبھی بے بسی سے اور کبھی روتے ہوئے مسلسل عاشر کو پکار رہی تھی۔ پلنگ پر لیٹے اس کی نظریں ہر پل اس چھوٹے سے دروازے کو تکتی رہتی تھیں۔ اسے یہاں آئے 20 روز ہو چکے تھے۔ اب تک تو عاشر شوق کی حالت میں گھر سے دور نہیں رہا ہوگا، اب تک تو وہ گھر واپس آ گیا ہوگا، اب تک تو اسے نور افزا سے خط مل چکا ہوگا، اس کی ماں نے جو بھی گھٹیا کہانی سنائی ہوگی، لیکن اس کے گھر وہاں وہ اس کے لیے خط چھوڑ آئی تھی، اب تک تو وہ خط نور افزا اسے دے چکی ہوگی، اب تک تو اس نے خط پڑھ لیا ہوگا، پھر اس سے رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عاشر کو خط ملا ہی نہیں، نور افزا نے وہ خط عاشر کو دیا ہی نہیں؟ نور افزا کے خلاف سوچنے کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ بطول خانہ کے گھر آنے کے بعد 21ویں رات میں لیٹ کر بے چینی میں ادھر ادھر کروٹیں بدلتے اس نے سوچا اسے عاشر سے خود رابطہ کرنا چاہیے، مزید وہ اس انتظار اور کشمکش میں نہیں بیٹھی رہ سکتی۔ کیا پتہ عاشر کو خط ملا ہے یا نہیں، وہ شوق سے باہر نکلا ہے یا نہیں، وہ عاشر سے اس کے موبائل پر رابطے کی کوششیں کر کر کے تھک گئی تھی۔
مگر موبائل پر رابطہ کسی قیمت پہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ گھر پر فون کرنے کی کوشش کرنا کیا، ایسا سوچنا بھی حماقت تھی۔ آفس، ہاں، اشر کے آفس رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آفس رابطے کا خیال آتے ہی اس کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ اس نے اشر کے آفس کے ذاتی نمبر پہ کال کی۔ بیل بالکل ٹھیک جا رہی تھی۔ پہلی بیل پھر دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو۔ اشر کی آواز یوں لگا جیسے صدیوں بعد اس نے آواز سنی۔ اس کا دل ایک دم بہت تیز سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگنے لگی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے اشر، تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں مرتے مرتے بچی ہوں، اور ہمارا بچہ، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی دل چاہا اپنے اوپر ہونے والا ایک ایک ظلم اسے بتا ڈالے، مگر جو وہ بولی تو صرف اتنا سا، ہیلو اشر، میں خیرت بات کر رہی ہوں۔ اسے اس کا جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ دوسری طرف سے آتی آہستہ آواز نے یکلخت ہی کال کاٹ دی۔ سوری، میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا، سرد و سپاٹ لہجہ بات کرتے دوسری طرف سے فون ریسیور پر پٹخ دیا گیا۔ ریسیور کان سے لگائے وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرا بیٹا اب زندگی بھر تمہاری شکل پر تھوکے گا بھی نہیں۔ کس گمان میں ہو تم خیرت احسان؟ کسی بد کردار عورت کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ فریدہ حسین اس کے سامنے کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ وہ محبت کرنے والی لڑکی خیرت احسان مر چکی تھی، مگر ابھی ایک بیوی زندہ تھی، ابھی ایک ماں زندہ تھی۔ اس بیوی کو اپنے لیے، اپنے ہونے والے بچے کے لیے اس شخص کی بہت ضرورت تھی۔ اب صرف عزت کا سوال تھا۔ ایک بیوی کو اپنے ہونے والے بچے کے باپ سے اپنے کردار کی گواہی چاہیے تھی، اس پر اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ وہ اپنے بچے کو کبھی بھی گالی نہیں بننے دے گی۔ اس نے اشر کے آفس کے اسی پرسنل نمبر پر دوبارہ کالز کی، بے شمار، گنت، مگر وہ نمبر اس کا اپنے شوہر سے رابطہ نہیں کروا پا رہا تھا۔ میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا، یہ تک کہنے والا کوئی اس نمبر میں موجود نہیں تھا۔ اس کی طبیعت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی پریگننسی میں اتنی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو چکی تھیں کہ ابتداً ڈاکٹر بطول کے پاس اسے لے کر جاتی خالہ نے اسے تمام ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ خوراک، غذا، دوا، کسی بھی چیز کا اسے کہاں ہوش تھا۔ وہ جن کے گھر رہ رہی تھی ان تک سے نظریں چرا رہی تھی۔ ترس، ہمدردی سب اپنی جگہ، مگر شوہر کی نظروں سے گری۔ ان لوگوں پر مالی بوجھ بن کر آ بیٹھی وہ لڑکی اب بطول بانو کے سوا اس گھر کے تمام مکینوں کے لیے صرف اور صرف ایک بوجھ ہی بنتی جا رہی تھی۔ ایسا بوجھ جسے وہ پرانے تعلقات کے لحاظ میں اٹھا تو رہے تھے، مگر کہ دل کی خوشی سے ہرگز نہیں۔ جہاں اپنے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہوں، وہاں یہ اضافی بوجھ ان سفید پوشی کا بھرم رکھے لوگوں کے لیے کوئی خوشگوار چیز نہیں تھا۔ یہ اس کی پریگننسی کا 5واں مہینہ تھا، اور اب اسے اشر حسین کو اس کے دفتر کے پتے پر خط بھیجے بھی 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ہر گزرتا دن اسے فریدہ حسین کا چیلنج یاد دلا رہا تھا۔ وہ اس زندگی میں اپنے بچے کو اشر کا بچہ ثابت نہیں کر سکے گی۔ وہ خوف سے نئے سرے سے کانپنے لگتی۔ پھر یہ اس رات کی بات ہے جب 6واں مہینہ پورا ہوا۔ اس کی پریگننسی کو 7واں مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ اس رات اسے شدید درد محسوس ہوا۔ وہ اس گھر کے لوگوں کو پہلے ہی بہت پریشان کر چکی تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ سب کو سوتے سے اٹھا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے وہ پوری رات درد سے کراتے، درد کو تنہا سہتے گزاری۔ اسے کسی پل قرار نہیں تھا تنہا درد سہنے کی وہ طویل رات۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی کبھی سحر ہی نہیں ہوگی۔ پھر آخرکار طلوع ہو گئی اس کی سحر۔ صبح ہونے کے بجائے، اپنی حالت بطول خالہ کو بتانے کے بجائے، وہ ہمت کر کے بامشکل اٹھ کر ٹیلی فون تک آئی تھی۔ اسے اس وقت ہسپتال جانا تھا، وہ جانتی تھی، مگر وہ ایک آخری کوشش ہسپتال جانے سے پہلے کر لینا چاہتی تھی۔ اسے اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ اپنی چیخوں کو بامشکل روک پا رہی تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ بامشکل فون کا نمبر ملا پائی تھی، اس کے وہی ذاتی نمبر۔ کیا پتہ آج اس کی پکار سن لی جائے، مگر نہیں۔ اس نمبر پر آج بھی اس شخص تک رسائی پانے میں وہ ناکام تھی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس سے اب مزید نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے گر جائے گی۔ میری اشر سے بات کرا دیں، اپنی چیخ کو دباتے اس نے بامشکل کہا۔ لبوں کو دانتوں سے کچلتی وہ اپنی چیخوں کو دبا رہی تھی۔ سر اس وقت آفس میں نہیں ہے۔ غالباً فون بند کر دینے والی عورت اس کی سیکرٹری تھی۔ اس کی کہیں پیچھے دور سے اشر کی آواز آ رہی تھی۔
وہ اس آواز کو میلوں فاصلے سے بھی پہچان سکتی تھی، کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔